बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। एक ऐसे शख्स ने जिसके ऊपर इमरान खान ने एहसान किया, उनको सदर का उम्मीदवार नॉमिनेट किया, उनके इस बयान को उछाला गया, बग़ैर तहकीक के उछाला गया कि जो बनी गाला के अंदर जो इमरान खान की जो ख़र्चा था महीने का 50 लाख रुपया महीना जहांगीर तरीन साहब दे रहे थे, और अब उसकी तरदीद जहांगीर तरीन साहब ने कर दी। वफाकी हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन ने वज़ीर आज़म के घर का खर्च जहांगीर तरीन की जानिब से अदा किए जाने का इल्ज़ाम लगाया था। फवाद चौधरी कहते हैं वजीहुद्दीन के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जिस शख्स पर एहसान किया उसने इमरान खान की ज़ात पर हमला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने कभी कौमी खजाने पर बोझ नहीं डाला। जस्टिस वजीहुद्दीन को वज़ीर आज़म इमरान खान ने इज्जत दी, उन्हें सदर का उम्मीदवार बनाया। वजीहुद्दीन ने वज़ीर आज़म से मुताल्लिक झूठी बात मंसूब की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमूर में जापान के किरदार की कदर करता है। पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात में वसअत के ख्वाह हैं। तनाज़े कश्मीर का हल जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए फौरी इक़दामात जरूरी हैं। स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से जो आप सबकी जिंदगियों में तब्दीली आने वाली है, वो भी आप तस्वर नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, बरर मुल्क मुकीम पाकिस्तानी छुट्टियां मनाने अब गिलगित बल्तिस्तान आएंगे। लोगों की आसानी के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मजीद जिले बनाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क के पसमानदा इलाकों की तरक्की तहरीक इंसाफ की तरजीह है। स्कर्दू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से इलाके में तरक्की होगी। हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। एहसास राशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आटा, घी, चीनी और दालों पर 30% रियायत दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्कर्दू में इंटरनेशनल और जगलोट रोड का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमती यकीन दहानी पर गवादर में कई रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पसिंजो गवादर को हक दो धरने में पहुंचे। मुज़ाकरात के बाद मौलाना हिदायतुर रहमान का नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि मुज़ाहिरीन के मुतालिबात जायज़ थे। वज़ीर आला ने इलाके में तरक्याती काम जल्द शुरू करने की भी हिदायत कर दी। सानिहा APS को 7 साल बीत गए। अपने खून से इल्म के दिए जलाने वाले मासूम शहीद आज भी दिलों में जिंदा। सफाक दहशतगर्दों के हमले में 132 बच्चों समेत 149 अफराद शहीद हुए थे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के नन्हे फूलों ने अपनी जान निछावर करके पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा किया और शिकस्त दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सानिहा APS के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकारीब मुख्तलिफ NGOs की जानिब से वॉक का इनेकाद किया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। कौम के हौसले पस्त होने की बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद बुलंद हुए। वज़ीर आज़म का सानिहा APS की बरसी के मौके पर पैगाम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सानिहा APS के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब बोले, कौम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौम को मुत्तहद होकर मुल्क दुश्मन साजिशों का मुकाबला करना होगा। 16 दिसंबर 1971 जब दुश्मन ने साजिश के तहत पाकिस्तान को दोलख्त किया। सकूत ढाका की दिलखराश यादगार आज भी कौम के दिलों में ताज़ा। दिफाए वतन में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में तकारीब और सेमिनार्स का एहतमाम किया गया। पंजाब असम्बली के हल्का PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी।
غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ شروع۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق لیگی اور تحریک انصاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ نشست ایم پی اے نشاط احمد خان ڈھا کی وفات سے خالی ہوئی تھی۔ پولنگ پر امن ماحول میں جاری رہی۔ سردی کے باوجود ووٹرز نے حق رائے استعمال کیا۔ امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے رینجرز کا گشت۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے ملک کو دیوالیہ قرار دینے سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ کہتے ہیں میرے بیان کو غلط رپورٹ کیا گیا۔ نجی یونیورسٹی میں میرے 1.5 گھنٹے کی تقریر کے صرف 3 منٹ سنائے گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل شبر زیدی کے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں معیشت بہتری کی باتیں غلط ہیں۔ ان کے حساب سے ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس عمران نیازی کی پیشی اس قوم کے سامنے نہیں ہوگی۔ تمام سیاسی جماعتیں اب چین سے نہیں بیٹھیں گی۔ اس کو حساب دینا ہوگا عوام کو اذیتناک مہنگائی میں مبتلا کرنے کا۔ اس کو حساب دینا ہوگا عوام کے بچوں کو بھوک میں مبتلا کرنے کا۔ کہتے ہیں گیس صبح دوپہر شام آئے گی، کیا قوم بھکاری ہے؟ حمزہ شہباز کی حکومتی پالیسیوں پر کڑی تنقید۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نے کہا 3 سال سے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، معیشت تباہ ہو چکی۔ پی ٹی آئی حکومت کا 4تھا سال ہے، کہاں ہیں 50 لاکھ گھر؟ عمران نیازی کو بنی گالہ میں بیٹھ کر غریب کے دکھ نظر نہیں آتے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف حمزہ شہباز کی بینکنگ کورٹ میں پیشی، دونوں کی درخواست ضمانت میں 4 جنوری تک توسیع۔ ایف آئی اے کے عدالتی دائرہ اختیار کے اعتراض پر وکلاء دلائل کے لیے طلب۔ وفاقی اداروں کے برطرف ملازم بحال ہوں گے یا نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، کل سنایا جائے گا۔ سماعت کے دوران پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، موجودہ کیس کا رنگ بدل چکا ہے، اب یہ مقدمہ نظر ثانی کا نہیں، اثر نو سماعت کا ہے۔ سرکاری محکموں میں تقرریوں کے لیے اشتہار، ٹیسٹ اور میرٹ شفافیت کے لیے ضروری ہیں۔ حکومت کی اسحاق ڈار کی سینٹ نشست خالی قرار دینے کی استدعا۔ سپریم کورٹ میں اسحاق ڈار کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت۔ حکومت نے اراکین پارلیمنٹ کے حلف کے حوالے سے نیا قانون بنایا ہے۔ نئے قانون کے تحت 60 دن میں حلف نہ اٹھانے پر نشست خالی تصور ہوگی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر خان کا عدالت میں واقف۔ پنجاب میں فضائی آلودگی میں کمی، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج لاہور کا 2 نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 196 ریکارڈ۔ دوسری جانب پنجاب میں دھند کے باعث بند موٹر وے کے متعدد سیکشنز ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی وارڈنز تعینات۔ پی آئی اے نے پروازوں کے شیڈول میں تبدیلی کر دی، ٹرینوں کی عام طرف بھی تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا 20 دسمبر سے اسکول بند کرنے پر غور کرنے کا حکم۔ اسموگ سے متعلق کیس کی سماعت۔ پی جی ایم اے نے مچھلی اور باربیکیو کے دھوئیں کو اسموگ کی وجہ قرار دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، حکومت نے اسکول بند کرنے کا فیصلہ نہ کیا تو عدالت فیصلہ سنائے گی۔ اسموگ میں اضافے پر تشویش ہے، جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی ملک میں اگلے ہفتے سے بارشوں کی پیشگوئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ سب سے کم درجہ حرارت کلات میں -9 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام میں پارہ -8، اسکردو اور کوئٹہ میں -7 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ سڑکوں کے گرد اور گلیوں میں کھڑا پانی جم گیا۔ لاہور میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید برف باری کا امکان۔ ٹانک میں وانا روڈ پر کار پر اندھا دھند فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل۔ لاشیں اسپتال منتقل، پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ فائرنگ کے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع۔ افسوسناک حادثہ، کراچی کے علاقے گلشن معمار میں ڈمپر کی 2 موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ ڈرائیور جائے وقوع سے فرار۔ مرنے والوں کی شناخت 19 سالہ محمد شکیل، 28 سالہ خلیل احمد کے نام سے ہوئی، جبکہ ایک کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ کرائسٹ چرچ مسجد حملے کے 10 ہیروز کے لیے نیوزی لینڈ کا اعلیٰ ترین ایوارڈ دینے کا اعلان۔
حملے میں بچ جانے والے عبدالعزیز کو بھی نیوزی لینڈ کراس ایوارڈ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈن کہتی ہیں نیوزی لینڈ کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ وکٹوریہ کراس کے برابر ہے۔ اگر اس دن یہ لوگ بہادری سے کام نہ لیتے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مدد نہ کرتے تو شاید ہم کہیں زیادہ جانیں کھو دیتے۔ ابھرتے نوجوان باکسرز نے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ انٹرنیشنل باکسنگ میلے میں پاکستان کے آصف ہزارہ نے یوگینڈا کے باکسر کو شکست دے کر ABF ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ادھر گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے عثمان وزیر ورلڈ باکسنگ کونسل مڈل ایسٹ چیمپئن بن گئے۔ اور سوشل میڈیا صارفین کے لیے بڑی خبر، واٹس ایپ نے آڈیو پیغام بھیجنے سے قبل سننے کا فیچر متعارف کرا دیا۔ آڈیو پریویو فیچر کی بدولت آپ آڈیو پیغام کو دوسروں تک بھیجنے سے پہلے سن سکتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے، اب یہاں سیاحت کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ سکردو عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سیاحت گلگت بلتستان کا اثاثہ بن سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ گلگت بلتستان سے آدھا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سیاحت سے سالانہ $70 ارب کماتا ہے۔ جب وہ اتنا کما سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ کہ کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے غریب لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آتا، اور وہ علاقے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو اوپر نہیں لے کے آتا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب حکومت سنبھالی تو میری پہلے کوشش یہ تھی کہ وہ ہمارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے، جس میں یہ سارا گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے، کیونکہ دور ہے، فاصلے بھی دور ہیں، کنیکٹیوٹی نہیں ہے، سڑکیں ہر جگہ نہیں ہیں، راستے مشکل ہیں، تو گلگت بلتستان میں غربت بھی زیادہ ہے اور پیچھے رہ گیا۔ اسکردو کے ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے سے جو آپ سب کی زندگیوں میں تبدیلی آنے والی ہے وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں۔ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے گھر کا خرچ جہانگیر ترین کی جانب سے ادا کیے جانے کے الزامات پر جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ وجیہ الدین کے خلاف کرمنل کیس فائل کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ جسٹس وجیہ الدین کو وزیر اعظم عمران خان نے عزت دی، انہیں صدر کا امیدوار بنایا، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے متعلق جھوٹی بات منسوب کی۔ ایک ایسے شخص نے جس کے اوپر عمران خان نے احسان کیا، ان کو صدر کا امیدوار نامینیٹ کیا، ان کے اس بیان کو اچھالا گیا، بغیر تحقیق کے اچھالا گیا کہ جو بنی گالہ کے اندر جو عمران خان کی جو خرچہ تھا مہینے کا 50 لاکھ روپیہ مہینہ جہانگیر ترین صاحب دے رہے تھے، اور اب اس کی تردید جہانگیر ترین صاحب نے کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کی عزت کو میڈیا میں اس طرح سے آسانی سے اچھالا جا سکتا ہے، ملک کے چیف ایگزیکٹو کے لیے اگر کوئی میڈیا کے اصول نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے کیا رہ لے جائے گی۔ آج پوری قوم سوگوار دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے 2 سانحات کی یاد ساتھ لایا۔ آرمی پبلک سکول پر حملے کو 7 سال بیت گئے، لیکن شہید ہونے والے بچے اور دیگر آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ سکوت ڈھاکہ کو بھی 50 برس ہو گئے، یہ زخم بھی قوم کو ہر وقت تازہ محسوس ہوتا ہے، اور اس سانحے کے درد کی اذیت آج بھی قوم 50 برس پہلے کی طرح محسوس کرتی ہے۔ ملاحظہ کریں کراچی سے یہ خصوصی رپورٹ۔ آج 16 دسمبر ہے، پاکستانی قوم اذیت اور کرب سے نڈھال ہے۔ پشاور APS پر حملے کو 7 برس بیت گئے، جب دہشت گردوں کے حملے اور فائرنگ سے اساتذہ سمیت 150 پھول جیسے معصوم بچے جان کی بازی ہار گئے۔ اس سانحے نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی بنیاد رکھی۔
اور ملک بھر میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ 16 دسمبر 2014 کو سفاک دہشت گردوں نے صبح 11 بجے آرمی پبلک اسکول پشاور میں داخل ہو کر جدید اسلحے کے منہ کھول دیے اور پھول جیسے معصوم بچے اندھا دھند گولیاں لگنے کے باعث خون میں لت پت تڑپنے لگے۔ سفاک دہشت گردوں نے بچوں کو چن چن کر قتل کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے اسکول پہنچنے تک دہشت گرد خون کی ہولی کھیلتے رہے اور کچھ ہی دیر میں ان ظالموں نے 141 افراد کو شہید کر دیا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا اس صحنے کی بربریت کو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ معصوم بچوں کی شہادت پر پورا ملک سکتے کی کیفیت میں تھا۔ سانحہ APS نے ساری قوم کو متحد کر دیا اور دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ قوم آج بھی شہداء کے والدین کے دکھ کے ساتھ خود بھی دکھی ہے۔ دوسری جانب آج ہی کے دن 50 سال قبل بھارت نے ایک مذموم سازش تیار کی اور مکتی باہنیوں کی مدد سے 1971 میں پاکستان کو دولخت کر دیا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ دشمن ملک بھارت نے پاکستان دشمنوں کو عسکری، مالی اور سفارتی مدد فراہم کی، جس کی مدد سے دہشت گرد تنظیم مکتی باہنی نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ بنگلہ دیش میں موجود پاکستانیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ بھارتی سازشوں کے باعث پاکستان بننے کے صرف 24 برس بعد ہمارا ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنگلہ دیش بنانے میں بھارتی سازشوں کا موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی برملا اعتراف کرتا ہے۔ پاکستانی قوم نہ تو سانحہ APS کو بھولی ہے اور نہ ہی 50 برس بعد سقوط ڈھاکہ کو بھول پائی ہے۔ دشمنوں کے دیے گئے زخموں سے رستے خون کو قوم آج بھی تازہ محسوس کر رہی ہے۔ پورے ملک کی طرح حیدرآباد میں بھی سانحہ APS کی یاد میں اجتماعات کا انعقاد ہوا، جہاں مختلف سماجی تنظیموں اور شہریوں کی جانب سے شہیدوں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ حیدرآباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سانحہ APS کے شہداء کی یاد میں حیدرآباد میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ سونی دھرتی یوتھ کونسل کی جانب سے پریس کلب کے سامنے شمع روشن کی گئیں، جس میں سول سوسائٹی کے نمائندوں کے علاوہ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ آج کے دن ایک ایسا سانحہ پیش آیا جو نہ صرف ملک بھر بلکہ دنیا کو سوگوار کر گیا۔ سانحہ APS کی یاد میں شوپا ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے کیمپ لگایا گیا، جس میں ایسوسی ایشن کی عہدیداران سمیت پولیس اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ بہت یوم سیاہ ہے، بہت دکھ کا دن ہے۔ آج ہمارے سانحہ APS ہوا تھا، اس میں ہمارے ننھے شہداء ہیں، ننھی کلیاں ہیں جو ہم پوری قوم کو اپنا مخلوص کر گئی ہیں۔ پوری قوم ان شہداء کو یاد کرتی ہے اور پوری قوم ان شہداء کی مخلوص ہے۔ یہاں پر ہم نے جو ہے شمعیں روشن کی ہیں اور بہت ساری دعائیں کروائی ہیں ان بچوں کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے کہ اللہ ان کو صبر عطا کرے، اور ان کے گھر والوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں تمام پاکستانی مل کر۔ اور آج ہم ہر سال جو ہے یہاں پر اسی لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ان شہداء کو سلام پیش کیا جائے۔ اور یہ ایسا زخم ہے کہ پوری زندگی ہمارے دلوں میں رہے گا اور ہر 16 دسمبر ہمیں یہ یاد دلاتی رہے گی کہ ہمارے پھول جیسے بچوں کو کس قدر بری طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ ایکچولی میسیج یہ دینا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سانحہ APS میں شہید ہونے والوں کے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ سانحہ APS کے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ کیمرہ مین عامر علی کے ساتھ رانا ہمبل راجپوت، ٹیلی نیوز حیدرآباد۔ رپورٹ آپ نے جانی ٹیلی نیوز سے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔